बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी आर डायरेक्टली कनेक्टेड। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि सियासत के असरात पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो आज दुनिया के इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के दो बड़े शहर कराची और लाहौर दुनिया के 5 उन बदतरीन शहरों में शामिल हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जिंदगी के लिए नहीं है, मौत के लिए है, जहां पर आलूदगी के लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात, बहुत सारी बातों पे तनकीद होती है। और हम देखते हैं, अगर मैं कराची का जिक्र करूं तो कराची में आज के रोज़ तो 3 बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी जो 2007 से गवर्नमेंट में है, MQM जिसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ी ताकत पाई। उसके अलावा हम जानते हैं जमात इस्लामी है, PTI का दौर था लेकिन आजकल PTI बड़ी वीक है। तो 3 जमातें हैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव नज़र आ रही हैं ज़्यादातर। और लाहौर के अंदर PMLN का ही पलड़ा भारी नज़र आता है, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन जो डेवलपमेंट जिसकी हम आज जिक्र करने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं वो कई सालों तक चलते रहते हैं। मालूम तो होता है कि वो शुरू कब हुए हैं, ये नहीं मालूम होता वो ख़त्म कब होंगे। अगर वही मंसूबे हम पंजाब के उठाएं तो वहाँ हमें ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। फिर लोग सवाल पूछते हैं कि ये मंसूबे क्यों इतना डिले हो रहे हैं और क्यों ये 100 अरब की लागत से शुरू हुए थे आज 500 अरब की लागत पे ख़त्म हो रहे हैं। इसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, पॉलिटिक्स का बड़ा इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर होता है। कैसे, ये भी आपको बता ही देते हैं। जब से सैलाब आया पाकिस्तान में, मैं तब से फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी का राग आलाप रहा हूँ, बार बार इसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर आज टमाटर 500 रुपए किलो हो गए हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसका भी एक कनेक्शन है पॉलिटिक्स से। सियासत का बड़ा असर होता है हमारी मईशत के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, प्राइस फिक्सिंग के ऊपर। धान, यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, सॉइल, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत को करनी होती हैं, वो नहीं की जाती हैं। तो फिर टमाटर 500 रुपए का हो जाता है और आगे वाले वक्त में कहा जा रहा है कि और भी सिचुएशन सीरियस हो सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे। यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही हैं जिसकी आज से आज हम देख रहे हैं कि जो ऑयल कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की एडवाइजरी काउंसिल है, उसने ख़त लिखा है सिंध के वज़ीर हमारे चीफ मिनिस्टर को, जिसकी में कहा गया है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेस लगाई गई था, टैक्स लगाया गया था जिसका नाम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि फिर हाई कोर्ट में केस चला, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और वो केस अभी चल रहा है। जबकि कस्टम्स की जानिब से कहा गया है, वहाँ पर जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि बैंक गारंटीज़ दी जाएंगी ये सेस की, तो ही पेट्रोलियम आपका ऑयल प्रोडक्ट्स आपके रिलीज़ होंगे। 4 बड़ी कंपनियाँ हैं, PSO, HPL, PGL, पार्को, जिनका इस वक्त तेल पोर्ट पे फंसा हुआ है। 5 बड़े वेसल्स हैं बताया जा रहा है जिनकी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है कस्टम की तरफ से। लेकिन क्योंकि ये टैक्स मांगा जा रहा है, इस टैक्स की बैंक गारंटीज मांगी जा रही हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यकीनन ये सूरत हाल सोचने की ज़रूरत है हमें कि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। अगर पेट्रोलियम क्लियर नहीं होते हैं प्रोडक्ट्स तो फिर पूरे मुल्क में पेट्रोल की शॉर्टेज भी हो जाएगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है, विदाउट एनी फर्दर डिले तारुफ PTI के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में है, रिजवान खानज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। MQM से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरशद वोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ। PMLN से गौस मोहम्मद न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और पीपल्स पार्टी से अली राशिद हमारे पैनल का हिस्सा बनेंगे, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मिनिस्टर स्टेटस पर आजकल चल रहे हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया अली राशिद आपका भी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले रिजवान साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। कराची आज आपकी नज़र में दुनिया के बदतरीन शहरों में क्यों इसका शुमार होता है? क्यों यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर नहीं होती? क्यों यहाँ पे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता? क्यों यहाँ पे कचरा सही से उठाया नहीं जाता? क्यों यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस कराची को नहीं दी जाती जो कि एक फाइनेंशियल हब, मेट्रोपोलिस को देनी चाहिए, लेकिन सैडली नहीं दी जाती? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है रिजवान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया तलहत जतोई साहब। कराची का रोना तो सब सारे सालों से हम रो रहे हैं। अब बात की है आपने, कराची दुनिया का चौथा आलूदा शहर बन चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नाकारा ट्रांसपोर्ट, धुआं फेंकती जो गाड़ियां चल रही हैं, आ गई हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हैं, आप कह रहे हैं। अब मैं बताता हूं ना आपको कि ये धुआं फेंकती रिक्शा, टैक्सी, बस, डंपर, ट्रॉलर, ट्रैक्टर जो ये चल रहे हैं वो आलूदगी को पैदा कर रहे हैं। उसके बाद आपकी एक एक सड़क
میئر کراچی صاحب 106 سڑکیں آپ کی ناکارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہیلی کاپٹر لے آئیں, الیکٹرک بسیں لے آئیں, ٹیکسیاں لے آئیں, آپ اسکوٹیاں لے آئیں, لیکن جب تک آپ کی کراچی کی سڑکیں ایس ایم اے وایا ٹاپ فائبر کیمیکل کے ذریعے نہیں بنائی جائیں گی, آپ کتنی چاہے ٹرانسپورٹ لا کے اس پہ چلا دیں, نہ یہ آلودگیاں ختم ہوں گی, کیونکہ یہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ روڈ ناکارہ ہیں, ناقص مٹیریل سے یہ روڈ بنائے گئے ہیں. جب یہ روڈ ناکارہ ہیں تو اس پر ٹریفک کیسے چلے گی؟ آپ الیکٹرک بس چلا لیں, آپ ڈیزل پیٹرول کی بسیں چلا لیں, جب تک آپ اس روڈ کو, میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کے پروگرام میں, ایس ایم اے فارمولا, یہ جرمن ٹیکنالوجی ہے, وایا ٹاپ فائبر کیمیکل, جب تک مکس نہیں ہوگا روڈ میں یہ روڈیں مضبوط نہیں بن سکتی آپ کی. اور بات رہی آپ کی کہ جی یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو میں بار بار کہہ سکا ہوں کہ کرپشن 60% کمیشن کھایا جاتا ہے. جب کمیشن کھایا جائے گا تو کوئی بھی چیز, چاہے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ کراچی اس کے حوالے کر دیں, پی ٹی آئی کے حوالے کر دیں, جماعت اسلامی کے حوالے کر دیں, ایم کیو ایم کے حوالے کر دیں, 12 سال 15 سال 17 سال ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے اس شہر پہ حکومت کی ہے, اس کے باوجود بھی آج ہم 78 سال کے بعد بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ کراچی دنیا کا چوتھا شہر بن چکا ہے. تو یہ کس کے لیے شرمندگی کی بات ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے کراچی پر حکومت کی ہے, اس میں پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی بھی حکومت کر رہی ہے, ٹاؤن چیئرمین ان کے پاس آ چکے ہیں. تقریباً آپ کی بھی حکومت تھی پاکستان ہے, پر کراچی کے لیے عمران خان نے بھی کچھ نہیں کیا سر. دیکھیں جی, عمران خان نے جو کچھ کیا وہ تھوڑا وہ جو 3 سال 2.5 سال میں کر سکے, لیکن ان کے پاس تو 17 سال 12 سال 15 سال تک, مشرف کا پورا 12 سال دور, اگر یہ چاہتے تو یہ کراچی کی سڑکوں کو سنگ مرمر کی سڑکیں بنا دیتے. آج کراچی اس حال میں نہیں ہوتا جتنا پیسہ مشرف صاحب نے ان کو دیا, یہ ایم کیو ایم کچھ نہیں کر سکی. بیسک بات کیجئے, بیسک, یہ گٹر صاف کرنا کس کا کام ہے؟ یہ ایم ڈی واٹر بورڈ کا کام ہے. یہ سڑکیں بنانا کس کا کام ہے؟ یہ ٹاؤن کا میئر کراچی کا کام ہے. یہ کچرا اٹھانا کس کا کام ہے؟ آج دیکھیں آپ چائنیز کمپنی کے علاوہ آج آپ کا ٹاؤن گٹر صاف نہیں کر سکتا, آج آپ کا ٹاؤن جو ہے کچرا نہیں اٹھا سکتا, آج آپ کا ٹاؤن روڈ نہیں بنا سکتا. تو یہ 25 ٹاؤن چیئرمین آپ نے کیا خالی ڈگڈگی بجانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر؟ آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں یا کبھی لے رہے ہیں؟ میئر کراچی کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں. ٹاؤن چیئرمین کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے, جب اختیار نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں وزیر بلدیات. آپ نے دیکھا یہ بارشوں میں کراچی شہر کا کیا حال ہوا. اس کراچی شہر میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو اس کے بعد ہماری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. میں پھر وہیں پر آ جاؤں گا کہ ناقص مٹیریل, کرپشن, لیکن ہم روئیں کس کو, ہم جائیں کس کے پاس؟ یہ عوام, یہ میڈیا, یہ لوگ, یہ ورکر, یہ کہاں جائیں, کس کو سنائیں اپنی بات؟ کیوں کہ جو ادارے کرپشن روکنا چاہتے تھے وہ خود ان کے ساتھ کرپشن میں شامل ہو گئے, وہ کرپشن کے اندر مل گئے. سیاست, کرپشن, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ, یہ جب ایسے ہو جاتی ہے تو پھر عوام مایوس ہو جاتی ہے, معاشرہ تباہ ہوتا ہے سر, معاشرہ تباہ ہوتا ہے. پھر یہ خودکشیاں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں کراچی اس پہ میں آؤں گا, بے روزگاری ہوتی ہے, پھر ٹماٹر 500 روپے میں آتا ہوں, اس پر بھی آؤں گا, اس پر بھی آؤں گا. مجھے اجازت دے کہ پہلے میں یہ والا راؤنڈ کمپلیٹ کر لوں. وورا صاحب, آپ کا بھی دل کراچی میں ہی دھڑکتا ہے, مجھے یہ معلوم ہے. آپ کی نظر میں جو کراچی کے اندر سیاست ہوتی ہے اس کی وجہ سے کراچی کو کتنا نقصان ہوا ہے, اور جو بات اس وقت رضوان صاحب کرتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی سڑکیں بنائی جائیں, فائبر کیمیکل یوز کیا جائے, بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن سیڈلی وہ ڈیولپمنٹ کا لیول کراچی میں نظر نہیں آتا جو ہمیں دوسری جگہوں پہ نظر آتا ہے پاکستان کے اندر ہی. کیا وجہ ہے ارشد صاحب؟ تھینک یو طلع. دیکھیں کراچی کے ایشوز جو ہیں وہ اتنے ابھی آپ نے بھی ہائی لائٹ کر دیے, مطلب کوئی چھپے ہوئے ایشوز نہیں ہیں, چاہے وہ کچرا ہو, انفراسٹرکچر ہو, پانی ہو, سیویج ہو. تو میں ریپیٹ کروں گا تو میں اپنا وقت بھی ضائع کروں گا بات کرنے کا. کریکٹ. تو میں لیٹ می کم ٹو دا پوائنٹ. بات دیکھیں ابھی جو ہے یہ ہمارے رضوان صاحب ہیں, انہوں نے جو بات کی بالکل میں ان کی بات کو سر آنکھوں پر 3.5 سال جو ملے تھے اس میں جو ہے جو آج ہم پی ڈی آئی ڈی سی ایل کے تھرو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت PWD کے آئی ڈی سی ایل تھا, کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ.
اس کے تحت جو ہے ان کے گورنر کو 25 ارب روپے ملے تھے. میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں میرے سامنے منگوپی روڈ ہے, یہ انڈسٹریل ہب ہے, ٹھیک ہے. یہ سڑک ان کے دور میں بنائی گئی تھی اور اس کے 6 مہینے بعد ہی اس سڑک کا جو حال ہوا تھا اور اربوں روپے ملے تھے, 25 بلین کا پورا پیکیج ملا تھا اور یہ اپروو ہوا تھا شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں, اور اس کے بعد پھر یہ 25 ارب روپے پی ٹی آئی کی گورنر صاحب کو ملے تھے. تو جو کام انہوں نے کیے تھے وہ حشر سامنے ہے. تو اور پھر یہ بات کر رہے تھے ابھی کہ ایم کیو ایم کو گورنمنٹ ملی, ایم کیو ایم کو جب فل پاور گورنمنٹ ملی, مشرف صاحب کے دور میں سب کہتے ہیں کہ جو پیسے کراچی کو ملے, میں یہ کہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں 300 ارب کی بات ہوتی ہے تو 300 ارب تو ایک سال کا, آج کراچی جو ہے صرف آپ کو سندھ ریونیو بورڈ کو ٹیکس دیتا ہے. اور آپ نے بات کی کہ مشرف صاحب کے دور میں ایم کیو ایم نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, تو پھر جو ہے آپ کا جو ورلڈ اسٹیٹسٹکس اس وقت کے جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی از امنگس دا 12 فاسٹسٹ گروئنگ سٹیز ان دی ورلڈ. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس کی بات آ رہی ہے. آج کراچی جو ہے دیکھیں آپ جو ہے اے کیو آئی جو ہے وہ سردیوں میں کیونکہ شروع ہو جاتا ہے, اسموک ہو جاتا ہے, اسموک کی وجہ سے جو ہے آپ لاہور کو دیکھتے ہیں, دہلی کو دیکھتے ہیں, دوسرے شہروں کو دیکھتے ہیں, آپ سارا سال کیوں نہیں دیکھتے؟ کراچی میں تو کچرے سے میتھین گیس کی جو میتھین گیس نکل رہی ہے کچرے سے, اور جو پھر یہ آپ کا ٹریفک کا نظام ہے تو آپ کے سامنے ہم نے تو کچرا اٹھانا بھی نہیں آیا وورا صاحب. میں وہی اب عرض کر رہا ہوں کہ ہم سردیوں میں جب اسموک کا سیزن ہوتا ہے تو ہم اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کر رہے ہوتے ہیں. وائی ڈونٹ یو چیک اٹ 365 days؟ آپ کیوں نہیں جنوری میں بھی چیک کرتے, آپ کیوں نہیں جون میں بھی چیک کرتے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی کا اے کیو آئی لیول ہے کیا ایکچولی. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ارشد صاحب پالیٹکس نے کراچی کو بہت تباہ کیا ہے, کبھی ایم کیو ایم کی توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف, کبھی جماعت اسلامی کی طرف. آپ کے سامنے ہے ابھی جو ہے پی آئی ڈی سی ایل کے جو 15 بلین کے کام شروع کیے ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے, تو اس کو روکا گیا, اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اس کو جو ہے میئر صاحب نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا, جبکہ لیاری ایکسپریس وے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی, ان کا ٹی پی ووٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا, اندرون سندھ اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کیے. تو اور آج یہ گرین لائن آپ کے سامنے ہے, دیکھیں گرین لائن کو کھدے ہوئے جو بنس روڈ تک جانی ہے صابری نہاری تک, اس گرین لائن کو جو ہے انہوں نے اسٹاپ کروا دیا. دوبارہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ 4 بلین روپیز دیے کہ کام شروع کریں اور فاسٹ ٹریک پہ 4 مہینے میں کہا تھا ختم کریں, انہوں نے اس کام کو رکوا دیا اور وہ کھڈے وہیں کے وہیں اسی طرح رہ گئے. سملرلی اب آپ آ جائیں, یونیورسٹی روڈ کھدی ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. یہ 200 بسیں لے کر آتے ہیں, کراچی کی ریکوائرمنٹ 15,000 بسیں ہیں. ابھی لیاری ایکسپریس وے کی میں مثال دیتا ہوں, دیکھیں لیاری ایکسپریس وے جو ہے اب اس کی وہ رینوویشن شروع کی, لیکن لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ عام گاڑیوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے یہ ٹرک اور ٹریلر والا ٹریفک ڈال دیا تو عام لوگوں کی سہولت جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی 2 لینز ہیں, تو اب ہم کتنا کرٹیسائز کریں, مطلب اب تو بس ہو گیا ہے. جب آپ کام کرنے مطلب ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. ہمیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے پی آئی ڈی سی ایل جو پہلے کے آئی ڈی سی ایل تھا, اور وفاق نے یہ کام کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہی ہے وفاق صوبوں میں کام. وفاق اگر تو گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہوتی تو وفاق کو ضرورت ہی نہیں تھی آنے کی. بالکل ٹھیک سر. علی میں آپ کے پاس آخر میں آؤں گا کیونکہ آپ پاور میں ہیں سندھ حکومت میں, تو آپ ڈیفینڈ کریں گے کراچی کی سچویشن کو. نیازی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, کیا نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو کراچی سے کوئی پیار نہیں, کوئی لگاؤ نہیں؟ سب سے زیادہ کمانے والا بیٹا ہے پورے پاکستان کا, کماؤ پوت جسے ہم کہتے ہیں, بٹ سیڈلی پی ایم ایل این کی تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرف. اس کی کیا وجہ ہے نیازی صاحب؟ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں, اور صوبے اگر کوئی وفاق دخل اندازی کرتا ہے تو صوبے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیارات میں مداخلت ہو رہی ہے. تو یہ کرپشن اور سارا چیز کرنا, یہ جو ہے یہ گورننس, یہ جو وہاں حکومتیں آئی ہیں, ہماری تو 99 کے بعد کوئی حکومت وہاں نہیں آئی ہے, نہ کوئی ہمارا وہاں منسٹر ہے. اسی لیے کراچی کو نون لیگ اگنور کرتی ہے سر. نہیں اگنور, اب انوائرمنٹ جو ہے وہ کس کا ہے, یا کوئی جو یہ تو صوبائی حکومتوں کے کام ہے نا, ان کی گورننس بہتر ہونی چاہیے. اگر آپ پنجاب کی بات کریں گے تو میں جواب دہ ہوں,
ہماری حکومت ہے وہاں, ہماری وزیر اعلیٰ ہیں. میرا سوال جو شاید آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا وہ یہ تھا سر کہ شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کو کراچی سے کوئی پیار یا لگاؤ ہے یا نہیں, بس پیسے لیتے رہو کماتے رہو کراچی سے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں, کئی دفعہ ہمارے نواز شریف صاحب خود گئے ہیں کراچی سے, کیوں نہیں پیار کرتے, کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف جتنا وہ پنجاب سے کرتے ہیں اتنا کراچی سے کرتے ہیں. کئی دفعہ کراچی گئے ہیں, کراچی والوں کو ابھی جو 2022 میں سیلاب آیا تھا تو بہت سارا وفاق نے ان کو امداد دی تھی اور انٹرنیشنل ہیلتھ بیس فنامنا کو اجاگر کیا تھا. ابھی بھی جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی تھی تو 2022 کے جو سندھ میں سیلاب آیا تھا, جو بارشیں زیادہ ہوئی تو اس کا ذکر کیا تھا. تو یہ نہیں کہ ہم سندھ کو اگنور کر رہے ہیں, سندھ بھی ہمارا اتنا ہی بھائی ہے جتنے باقی صوبے ہیں. لیکن سر وزیر اعظم کو سوچنا تو چاہیے نا, وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, صرف پنجاب یا اسلام آباد کے وزیر اعظم تو نہیں ہے نا سر. قوم کی توقعات تو ہیں نا ان سے کہ وہ کچھ کریں گے, ان کے پاس اتنی پاور ہے, اتنی پوزیشن ہے. علی راشد, میں عطیہ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ گائیڈ کریں کہ کیا وزیر اعظم کریں سر. وہ خصوصی پیکج کا اعلان کریں کراچی کے لیے, خصوصی پالیسیز کا اعلان کریں کراچی کے لیے, خصوصی کولیبریشن کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہاں پر بہتر طریقے سے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے پانی کی لائن 70-80 ارب روپے کی ہے, اس سے زیادہ 70-80 ہزار ارب ہم ضائع کر چکے ہیں سر. خیر مجھے آگے بڑھنے دیں نیازی صاحب, بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب. علی راشد, میں نے دیکھا کہ آپ جب سب کی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ اپنی گردن سٹریچ کر رہے تھے, تیاری کر رہے تھے جواب دینے کے لیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ پوری دنیا میں گھومتے ہیں, میں جانتا ہوں آپ نے لاہور بھی اچھی طرح دیکھا ہے, اسلام آباد, دبئی, لنڈن, سب کچھ دیکھا ہے آپ نے. اب کراچی کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا لیول ہے, یعنی جو کوالٹی ہے, کہ وہ روڈ 6 مہینے میں ٹوٹ جاتے ہیں, کھڈے پڑ جاتے ہیں, لائٹیں لگنے میں ٹائم لگتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ کے کیمراز کراچی میں انسٹال ہونا اتنا بڑا چیلنج ہے سیف سٹی کی, آپ پوچھئے نا. اب ہونے جا رہے ہیں, اللہ کرے جلدی ہو جائیں, لیکن جو کام دنیا نے 50 سال پہلے کر لیا تھا وہ آج بھی کراچی کے لیے چیلنج کیوں ہے علی راشد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, چیلنجز ضرور ہیں مگر ان چیلنجز کا سامنا ہم کر رہے ہیں. اور اگر کراچی کو آپ دیکھیں, میرے حوالے سے میں بھی یہیں کا رہائشی ہوں, کراچی شہر میں ہی رہتا ہوں, تو پچھلے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ چیزیں آئیڈیل ہیں تو شاید میں کہوں گا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ شاید آئیڈیل نہیں, مگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی تو اس چیز سے میں اختلافات کروں گا اور اس کو آئی ول ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. دیکھیں ٹرانسپورٹ بسز چل رہی ہیں, انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. میئر ہے اس کراچی شہر کا, جو بائی دی وے کراچی شہر از ڈیوائیڈڈ, یہاں ایک کوئی ایڈمنسٹریٹر کراچی شہر کا نہیں ہے. میئر کے انڈر سمجھے 30-40% آف کراچی آتا ہے کے ایم سی. آپ شارع فیصل پہ اگر جا رہے ہوں تو ایک روڈ جو شارع فیصل ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ کے ایم سی کے انڈر آتی ہے. آپ واپس جب ایئرپورٹ سے آ رہے ہوں تو وہی شارع فیصل کی روڈ فیصل کنٹونمنٹ کے انڈر آتی ہے. سملرلی یہاں 60-70% فیڈرل گورنمنٹ کا سٹیک ہے, جس میں ریلوے لائنز, کے پی ٹی لائنز, کنٹونمنٹس, ڈی ایچ اے ایکسیٹرا ایکسیٹرا آتا ہے. مگر ظاہر سی بات ہے ایک عام شہری کو یہ ٹیکنیکلٹیز پتہ نہیں ہوتی ہیں اور ذمہ وار ہم ہی ٹھہراتے ہیں اور اس کا ذمہ ہم لیتے ہیں, ہمیں شہر کو اون کرتے ہیں, ہمارا شہر ہے اور اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش بالکل کر رہے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں. بٹ اگین روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے. ماضی میں کیا کیا چیزیں ہوئیں اس کے بگاڑ لانے میں, اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح ماضی کی جو بلدیات کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کہاں کب کمرشل ریزیڈینشیل ایریاز میں کمرشل بلڈنگ اور کنسٹرکشنز کرنے کی اجازت دے دی, نالوں پہ کنسٹرکشنز کرنے کی اجازت دے دی, اس کی وجہ سے کیا کیا چیلنجز ہیں, وہ کیا مشکلات کا ہمیں سامنا کرتا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھیں بڑے پازیٹیو ایک پارٹی ہیں اور پازیٹیو نیریٹو. آپ ہماری اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ اٹھا کے ٹی وی اگر 24 گھنٹے یا 2-3 دن بندہ دیکھ لے, آپ کو واضح ہو جائے گا کون سی پارٹی کام کر رہی ہے, کون سی پارٹی 99% پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ آ کے کمپلین کر رہی ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کسی اور کے مخالف, کوئی اور کسی اور کے مخالف. ہم انوگریشن کر رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں, پنک اسکوٹیز بانٹ رہے ہوتے ہیں, پنک بسز ہو گئیں, شارع بھٹو ہو گیا, لیاری ایکسپریس, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جیسے بارشیں بھی ہوئیں وہاں آپ نے جیسا بھی مینشن کیا, روڈیں خراب ہوئیں فری آف کاسٹ. ہم نے کہا مزید کسی چیز کا کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا, جو جس کانٹریکٹر نے روڈ بنائی ہے اور وہ خراب ہوئی ہے اس کو پھر ہم نے واپس روڈ بنانے کا کہا. فیڈرل گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ایم کیو کے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جائے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں
ہوتا یہ ہے کہ ایک ادارہ جب کسی کو سب کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی کام کرنے جاتا ہے این او سی کے بغیر, تو ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ابھی روڈ بنائی, کل کوئی ادارہ آ گیا ایس ایچ جی سی کا روڈ کٹنگ کا چلان بھر کے کہ جی یہاں کھدائی ہوگی, بھائی روڈ ابھی بنی ہے, یہ پائپ لائن آپ پہلے بتاتے, اگر ہمیں بتا دیتے تو ہم آپ سے کہہ دیتے کہ ابھی پائپ لائن ڈلنی ہے, پہلے یہ ڈال دیں پھر روڈ بن جائے گی. کہتے ہیں ٹو مینی کوکس اسپوائل دس ٹو, اس قسم کا یہاں سچویشن ہے. مگر ہم کولیبریشن میں, کوآرڈینیشن میں کوشش کر رہے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جائیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں, اور انشاءاللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں آئیڈیل ہیں, مگر بہتری کی طرف چلیں. اب میں دعا کروں گا آپ کی بات سننے کے بعد علی, وہ لوگ ہیں, میں آپ پر مجھے کمپلیٹ مکمل کرنے دیں کہ لوگ کون ہیں, اس کا جائزہ لے گی وہ عوام جو ووٹ دیتی ہے. کراچی میں کس پارٹی کی سیٹیں سب سے بڑی ہیں پہلے سے؟ پیپلز پارٹی. سندھ میں کس پارٹی کی سیٹیں پہلے سے بڑی ہیں؟ پیپلز پارٹی. بلدیات کا الیکشن کون سی پارٹی جیتی پہلی دفعہ؟ پیپلز پارٹی. یہ کوئی وجہ ہے نا. میں شاید یہاں بیٹھ کے اپنے کمرے سے یا کسی اپنے آفس سے وہ جائزہ صحیح طرح نہیں لے سکوں. میرے ایم کیو ایم کا دوست ہوں, پی ٹی آئی کے دوست ہوں, جماعت اسلامی, وہ اپنی پارٹی کا موقف آ کے دیں گے. ان کا کام ہے تنقید کرنا اپوزیشن میں, وہ تنقید کریں گے, اچھا کام بھی ہوگا, تنقید کریں گے. میرا کام ہے ڈیفینڈ کرنا, میں ڈیفینڈ کروں گا. مگر اصل برومیٹر کیا ہے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, وہ ہے عوام. وہ پتہ چلتا ہے الیکشن میں, اور الیکشن میں ہم سب سے زیادہ ہماری سیڈلی کل ہی ہمارے سپریم کورٹ میں یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے ہمارے سینئر لائر شیخ صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی دھاندلی کو چھپانے کے لیے ہی 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی. وہ کہتے ہیں لاہور ہے, لیکن لاہور کے اندر اسموگ ایک بہت بڑی ٹینشن آ گئی ہے. اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ایم ایل این اور مریم صاحبہ نے بڑے اقدامات کیے. ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ 1-2 دنوں سے وہ ایڈز ہمیں نظر آ رہی تھی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر, میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر, جس کے اندر بڑے بڑے ٹینکرز, مشینیں وہ اسموگ ختم کرنے کے لیے اسپرے کر رہے ہیں. بڑا کام کیا گیا. لیکن پھر بتایا گیا کہ دیوالی کا تہوار آ گیا بھارت میں, اور بھارتی سائڈ سے پھر اسموگ آ گیا, کیونکہ انہوں نے اتنے پٹاخے پھاڑے, اتنا چیزوں کو جلایا وغیرہ وغیرہ, جس کی وجہ سے دھواں پیدا ہوا, اور پھر وہ اسموگ بن گیا, جس کی وجہ سے اس وقت پھر ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں گری ہوئی ہے. نیازی صاحب, آئی اسٹارٹ فرام یو. پنجاب کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این اور مریم صاحبہ کی حکومت کا سارا فوکس لاہور کے اوپر ہے. جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے باقی پنجاب میں تو ہے ہی نہیں, خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اب بھارت کے جہاز تو ہم نے گرا دیے ہیں, اب بھارت کا دھواں کیسے ہم کنٹرول کریں گے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے نیازی صاحب؟ جی یہ کہنا کہ مریم صاحبہ سوا لاہور کی کچھ نہیں کرتی, ایسی بات نہیں ہے. جو 2 بڑے پروگرام ہیں, ایک ستھرا پنجاب اور دوسرا یہ الیکٹرک گرین بسز ہیں, وہ پنجاب کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہیں, اور ہر تحصیل لیول پہ لوگ اس پہ, بلکہ تحصیل یونٹ کونسل لیول پہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ لاہور کے لیے کر رہے ہیں باقی نہیں کر رہے, یہ بالکل, بلکہ باقی جو جتنے پروجیکٹس جو ٹریکٹر اسکیمیں ہیں, جو 10,000 ٹریکٹر خرید دیے ہیں, اس میں سارا پہلے کے لوگ ہیں, ہمت کارڈ ہے, دوسرا کارڈ ہے, سارے دل میں ہو رہا ہے. لاہور چونکہ ایک بڑا شہر ہے, تو یہاں زیادہ چونکہ آبادی زیادہ ہے, یہاں زیادہ 1.5-2 کروڑ کا شہر ہے, تو یہاں ظاہر ایک سڑکیں اور سب کچھ مینٹین کرنا پاپولیشن کو, اور پھر انفراسٹرکچر کو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے مریم نواز صاحبہ بڑی ہمت کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں سموگ کے لیے. پچھلے سال بھی دیکھو, اس سے 2 سال پہلے تو سموگ کو کسی نے سموگ سمجھا ہی نہیں, بیماری سمجھا ہی نہیں. پچھلے تیسرا سال ہے کہ ہم سموگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے مصنوعی بارش کے بندوبست کیا تھا, اور اس سے الحمدللہ کافی کچھ امپرومنٹ ہوئی تھی. اور یہ جب سے مطلب ہے اتنا ٹریفک بڑھ رہی ہے, سموگ بڑھ رہی ہے. بالکل ٹھیک سر. بالکل ٹھیک سر. ارشد وورا صاحب, کیا آپ اس اوپینین سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ لاہور میں اور باقی پنجاب میں نہیں ہے, اور بھارتی دھوئیں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ جہاز تو گرا سکتے ہیں, دھواں کیسے ختم کریں ان کا؟ دیکھیں, یہ میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ صرف لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور باقی پنجاب میں نہیں ہو رہی, بیکاز ریسنٹلی آئی ہیو ٹریولڈ کپل آف ٹائمز بائی روڈ, اور میں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی دیکھا کہ ان کی جو الیکٹرک وہیکلز آئی ہیں اور کلینلینس, مطلب مجھے ڈفرنس نظر آیا. تو میں کم از کم جو چیز سچ ہے وہ تو میں ایگری کروں گا کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ان پنجاب. ناؤ لیٹس کم ٹو, دیکھیں اصل میں کراچی کا جو کنٹریبیوشن ہے آپ کے جی ڈی پی میں, وہ ہے 25% پورے پاکستان کا. پنجاب کا ہے 55%, اور پورا سندھ جو ہے وہ 5% ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی جو کہ آپ کا 3,000 ارب روپے, آپ کا 68% آپ کا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے,
मैं ये समझता हूँ कि पिछले जो तकरीबन 18-20 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कराची के लिए फेल हो गई है, बिकॉज दे डोंट ओन कराची। और जाहिर है ना उनकी लीडरशिप ओन करती है, ना उनके वज़रा जितने हैं वो ओन करते हैं, तो दे हैव फेल्ड। अब इस्लामाबाद जिस तरीके से डेवलप हो रहा है और जिस तेजी से डेवलप हो रहा है, मैं वफाक को इल्जाम दूंगा इस बात का कि जब इस्लामाबाद विच इज योर फेडरल कैपिटल, you must declare कराची as your federal financial capital। और कराची जो है फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करके जहां से आप कमा रहे हो उसकी टोटल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आप लो, उसके पानी की जिम्मेदारी आप लो। K4 की अभी नियाजी साहब बात कर रहे थे, देखें K4 के लिए तकरीबन आप ये समझ लें कि 90% प्लस जो है ना खर्चा हो चुका है। K4 2026 में शुरू हो जाएगा, लेकिन 100 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को इसकी ऑगमेंटेशन के लिए जो मिले हुए हैं, 1 इंच भी काम नहीं इन्होंने किया है अभी तक। अगर कल आपका K4 शुरू हो जाए तो आज जो है पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी, वो सारा पानी जाया जाएगा। तो बिकॉज उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि पीपल्स पार्टी और कराची एक साथ चल सकते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध संभाल ले और सिंध को बेहतर कर ले, पंजाब की तरफ पे थोड़ा सा पंजाब के आधे पर ही ले जाए, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा। चलिए, घर बना के ये बात आपने की है, मैंने नहीं की है। अली राशिद विल रिस्पॉन्ड टू इट। अली राशिद, वो वोरा साहब कह रहे हैं 21 लाख घर बना के दे रहे हैं ना, जी तो जी, ये 21 लाख घर के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन 750 अरब रुपए इनको, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और उसके बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और उसमें वफाक ने 50 अरब रुपए दिए। लेकिन आपका जो वो जुमला था ना, वो काम का था अच्छा साहब, वो जुमला बड़ा काम का था आपका कि पंजाब के आधे लेवल पर भी ले आए सिंध को तो हम खुश होंगे। अली राशिद प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, हम तो उस लेवल पे लेके आ रहे हैं। हमारे तो चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा था, हमारा मुकाबला तो किसी सूबे से नहीं, इंटरनेशनल मुकाबला, इंटरनेशनल जदीद दौर की चीज़ें लेके आना चाहते हैं। IT मिनिस्ट्री जो जिसका मैं भी मुझे चार्ज मिला है, उसमें भी हम यूथ के लिए, IT के लिए बहुत इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं और काम हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो मैंने आपको कहा, वो वोट में ट्रांसलेट होती है चीज़ और लोगों को नज़र आ जाता है। अगर कोई मानना नहीं चाहे वो अलग बात है, मगर देखें, मैं इनसे अगर वो आर्ग्यूमेंट्स है, वोरा साहब कह रहे हैं, इनसे बताएं ना भाई, आप फेडरल हुकूमत का हिस्सा हैं। आप चले, आप तो कह रहे हैं ना कि वो सिंध पीपल्स पार्टी नहीं, वो कराची नहीं कर सकती, उनको छोड़ दें, तो भाई आप ही कुछ कर लें। आप गए थे इमरान खान के पास, 1100 अरब 1.1 ट्रिलियन रुपीज आप अनाउंस करके लेके आए थे। वो कहाँ है पैसे? वो कहाँ लगे? अभी भी आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, कहाँ है पैसे? आप फेडरल गवर्नमेंट को कन्विंस कर लें, आप तो इत्तेहादी हैं। आप अगर कहते हैं कराची, आपकी गवर्नर हर जगह बैठ के दावा कर रहे होते हैं मैं अभी लेके आ रहा हूँ, मेयर से वादा किया उन्होंने कि मैं ये फंड लेके आऊंगा कराची शहर के लिए, आप मुझे राइटिंग में दें, मेयर ने राइटिंग में दे दिया। तो भाई ये बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे भी सवालिया निशान है। पूछ लें, अगर ठीक है, अगर कराची को ओन करते हैं, पहले तो बल्दियात इलेक्शन आप लड़ लेते हुए कि आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है, फर्स्ट वो आपने बॉयकॉट कर दिया। सेकेंडली, अगर कराची से इतनी मोहब्बत करते, खिदमत आते ग्राउंड पे, जैसे बाकी पार्टियां भी कर रही हैं। अभी कराची शहर में PTI भी मौजूद है, लोकल बॉडीज में जमात इस्लामी भी मौजूद है। अली, अब एक सवाल मेरा आपसे डायरेक्ट है, कराची लाहौर से अच्छा किस दिन होगा? कितना टाइम लगेगा आपको लगता है कराची को लाहौर को क्रॉस करने में डेवलपमेंट के लेवल्स पे? देखिए, लाहौर और कराची की डायनामिक्स डिफरेंट हैं, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची में जिस स्पीड से 2030, अनाउंस हमने की, 2030, 2035, 2040, 2050, एक दे दें पेशेंट गो यार। सॉरी टू इंटरप्ट, आप इनसे सिर्फ कराची की पॉपुलेशन पूछ ले कितनी है। 27। सॉरी टू इंटरप्ट, आप सिर्फ कराची की पॉपुलेशन पूछ ले। वो कम हो रही है अरशद भाई, उसकी तरफ इशारा ना करें। अली कह रहे थे कुछ 2027। आप तो एक साल कह रहे हैं अली, दैट वुड बी लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीवन। अल्लाह करे आपके मुंह में घी, शक्कर, काजू, बादाम सब कुछ। रिजवान खानजादा साहब, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने एक सवाल खास आपके लिए दिया है। वो ये कहते हैं कि आप खत लिखते रहते हैं मेयर साहब को कि सड़कें ऐसे बनाएं, करप्शन खत्म करें, बेहतरी लेकर आएं। कभी आपने खत लिखा है कि आपकी पार्टी के हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो ज़मीनों पर कब्जे करते हुए मुलविस पाए गए और फार्म हाउस बना के बेच रहे हैं? अपनी पार्टी की बुराई के बारे में कभी आपने आवाज़ उठाई है रिजवान खानजादा साहब? देखें जतोई साहब, ये सवाल आपने मुझसे किया है, अगर हलीम आदिल शेख साहब सिंध के सदर हैं, अगर वो ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं और ज़मीनें सरकारी हैं,
تو سرکار کیا کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پولیس موجود ہے، وفاق کے پاس نیب ہے، ایف آئی اے ہے، سندھ کے پاس اینٹی کرپشن ہے. اگر واقعی علیم عادل شیخ صاحب سرکاری زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں تو انہیں گرفتار ہونا چاہیے، ان کے قبضے ختم ہونے چاہیے، وہ زمینیں ریکور ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صرف الزام کے سوائے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور الزام لگانے سے حالات بہتر نہیں ہو جاتے، عملی اقدامات کرنے چاہیے. یا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، اس میں ملوث ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ سب جھوٹ ہے. کراچی سے انتہائی افسوسناک خبر آتی ہے جس نے آنکھیں اشکبار کر دی ہیں. بتایا جاتا ہے نارتھ ناظر آباد کا علاقہ ہے کوثر کالونی، جہاں پر ایک باپ نے اپنے 2 بچوں کو ذبح کر دیا، 2 بیٹیوں کو ذبح کر دیا. وجہ بتائی جا رہی ہے مالی تنگی. میں کافی وقت سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ملک میں جو غربت کا لیول ہے آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، 47% لوگ غریب ہیں اور یقیناً بڑی مشکلات میں ہیں. ایسے میں جب ٹماٹر 500 روپے کلو ہو جائے، جب سکول کی فیسیں ادا کرنا مشکل ہو جائے، جب ہسپتال کا بل تو چھوڑیے دوائی لینے کے پیسے نہ ہوں، انسان کیا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا فرمان عالی شان ہے کہ بھوک انسان کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے. اور آج ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ 47% آبادی 12-13 کروڑ لوگ بھوکے ہیں. رضوان خانزادہ صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں، وقت کم ہے. آپ کی نظر میں یہ جو حالات ہو گئے ہیں، معاشی بدحالی مجبور کر رہی ہے باپ اپنے بچوں کو ذبح کر دے. ہمارے ملک کے اب معاشی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 500 روپے کلو ٹماٹر، ہاؤ ول دا پور سروائیو؟ رضوان خانزادہ صاحب. جتوئی صاحب، انصاف، انسانیت، خودداری. جب انصاف نہیں ملے گا، جب انسانیت ختم ہو جائے گی، جب خودداری کے سودے ہوں گے، ضمیر بک جائیں گے، ضمیر فروشوں کے ہاتھوں میں حاکمیت ہوگی، تو باپ بچوں کو ایسے ہی قتل کیا کریں گے. بات یہ ہے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ میں نیچے گراس روٹ لیول پہ جب دیکھتا ہوں، عام پبلک میں جب آپ جاتے ہیں تو لوگ 100 روپے کی مرغی خرید رہے ہوتے ہیں تو دل عجیب سا بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ حالات کیا ہیں. اور ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، 10 کلو بکرے کا گوشت دے دو، 10 کلو گائے کا دے دو، 10 کلو مرغی دے دو. اور ایک پاکستان کا شہری جو ہمیں ووٹ دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہم سے امیدیں لگاتا ہے، وہ 100 روپے کی مرغی خریدتا ہے. وہ 20 روپے کی چائے کی پتی لے کے جاتا ہے کہ صبح کی چائے پی لوں گا. اس کا احساس جب ہوگا آپ کے اندر، جب آپ کے اندر انسانیت ہوگی. جب انسانیت ختم ہو جائے گی تو مہنگائی بھی ہوگی، خودکشیاں بھی ہوں گی، قتل بھی ہوں گے، لوٹ مار بھی ہوگی. یہ ساری ذمہ داری جو آتی ہے یہ حاکم وقت پہ آتی ہے، اور حاکم وقت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو ضرور یاد ہوگا اس بات کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ حاکم وقت سے اللہ پوچھے گا کہ یہ بھوک سے کوئی سویا کیسے، یہ بھوک سے کوئی مرا کیسے، یہ بھوک سے کسی نے خودکشی کیسے کر لی. علی راشد، جب میں یہ خبر سنتا ہوں کہ سندھ کے گوداموں میں پڑی گندم ضائع ہو گئی، چوہے کھا گئے، اور 80 ارب روپے سندھ حکومت نے دوبارہ ریلیز کر دی اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، خریداری کے لیے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ خبر دیکھتا ہوں کہ 2 بچوں کو باپ ذبح کر دیتا ہے غربت کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے ہمارے ملک کے لیے، اور ہمارے پرائم منسٹرز کو، ہمارے چیف منسٹرز کو، ہمارے اعلیٰ عہدیداروں کو اس بات کا کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے کہ ہم کس طرح غربت ختم کریں گے؟ علی راشد. دیکھیں، بالکل اس کی فکر بھی ہے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، غربت کا، انمپلائمنٹ کا، کہ اپنی معاشی اکنامک گروتھ پہ ہم فوکس کریں، لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کریں، مواقع کریٹ کریں. اس پہ آپ دیکھ لیں فیڈرل گورنمنٹ. اب میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو یہ اپنے خیال پی ٹی آئی میرے سے پہلے جو بات کر رہے تھے صاحب، تو ان کی جب حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی، بینک کرپٹ ہونے والا تھا ملک، اور آئی ایم ایف سے انہوں نے ڈیلیں ویلیں کر کے اس سے بھی بیک ٹریک کیا تھا. اس وجہ سے بڑا نقصان پہنچا ملک کو. حاکم وقت جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ چیز ہوتی ہے تو وہ جو حاکم وقت پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوتے تھے وہ تو ٹی وی دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، تو ان کی بیوی ان کو یاد دلایا کرتی تھی، خان صاحب کو، کہ جی آپ تو پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. اس شخص کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہوں اس ملک کا، ان کو یاد دلانا پڑتا تھا. تو اس طرف نہیں جائیں کہ یہ کس کے سر پہ کس پہ نہیں ہے. بہت افسوسناک ایک خبر ہے، دل دہلانے والی خبر ہے، اور جو اس میں ہم سب شریک ہیں اس غم میں.
مگر ہماری کوشش بالکل یہی رہے گی کہ لوگوں کے لیے مواقع پیدا کریں اور لوگ ہمت نہیں ہاریں, کام کریں, محنت کریں. بہت ساری پیک اپ کر کے پاکستان کو گڈ بائی کہہ کے جا رہی ہیں. آپ ایکسپینشن کا ذکر کر رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 12-13% آف GDP سے اوپر نہیں جا رہی, فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں کوئی اتنے بڑے مارجنز نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں ویلیویشنز بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن پہلی دفعہ سرپلس ڈیفیسٹ میں جو ہمارا اکاؤنٹ تھا فسکل کا, وہ پہلی دفعہ ان مینی ایئرز آپ کو پازیٹیو میں لے کے ہم آئے. بالکل ایسا ہے, بہت ساری کمپنیز ہیں جو جا بھی رہی ہیں, مگر ان کا یہ گلوبل فیصلہ ہے. وہ صرف پاکستان میں نہیں, 15 اور ملک ہیں. جب اگر آپ پروکٹر اینڈ گیمبل کی آپ بات کر لیں تو وہاں سے وہ ریپ اپ کر کے اپنا ڈسٹریبیوٹر ماڈل لے کے آئی ہیں. Right, Ali. So I don't think there's anything wrong. I'm out of time. Thank you so very much. Thank you so very much. Minister for IT Sindh, Ali Rashid صاحب, رضوان خانزادہ صاحب, ارشد وورا صاحب اور نیازی صاحب, سارے مہمانوں کا شکر گزار ہوں. پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ ترقی دے جو اس کا یہ حقدار ہے, کیونکہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اس ملک کی خاطر, بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن آج اس ملک کے حالات دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم یہاں کیسے پہنچے, کیوں پہنچے, کس نے ہمیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے, عقل دے اور صحیح فیصلے کرنے کی طاقت دے. آپ بھی کہیے میرے ساتھ آمین. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.